सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इसराइल दरिंदगी, बर्बरियत, वहशत और शैतानियत की सारी हदें फलांग कर एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर हमला आवर है। पहले मुसलमानों की क़िबला अव्वल में जारहियत और फिर गजा में बमबारी नए अलमियों को जन्म दे रही है। 9 बच्चों समेत दर्जनों शहादतें हुई हैं और दुनिया को इंसानी हुकूक और एहतराम आदमियत का भाषण देने वाली आलमी ताकतें आंखों पर पट्टी बांधे जुबान को ताले लगाए बैठी हैं। क्यों? क्योंकि सितमगरी की इस मश्क का निशाना बनने वाले मुसलमान हैं। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त ये लाठी इसराइल के हाथ में है और फलस्तीनी मुसलमानों पर बरस रही है और फलस्तीनी अपने मुसलमान भाइयों से मायूस होकर खुदा से फरियाद कर रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं कि मुसलमान मुल्क अक्सरियत में है, बड़े बड़े लाओ लश्कर, गोला बारूद और एटम बम भी रखते हैं, लेकिन सितम बालाए सितम यह है कि 1.5 अरब की इस भीड़ में एक भी जुर्रत किरदार वाला नहीं। इसलिए जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग के मफाजात की तस्वीर फ़लस्तीनी बने हुए हैं। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने मजम्मती बयान जारी करके गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता, लेकिन सितम यह है कि इस इत्तेहाद का दाई बनने को कोई तैयार भी नहीं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मसले हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम के रूबरू भी पाकिस्तान को लाख मसाइल का जिक्र कर रहे थे। अवाम के तल्ख सवालात थे और वज़ीर-ए-आज़म के जवाबात। आज ये इतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबान पर था कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन इसका हल क्या है, ये वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबान से जानने की अवाम को जुस्तजू ही रही। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी के बगैर भारत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी दावा था कि वो पाकिस्तान का खजाना लूटने वाले शरीफ खानदान को नहीं छोड़ेंगे। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की सोच को अमली जामा पहनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। हुदैबिया पेपर मिल्स के गड़े मुर्दे फिर उखाड़े जाने की खबरें हैं। दोबारा तफ्तीश के लिए इदारों को सिग्नल दे दिया गया है। हुकूमत इसे शरीफ खानदान की करप्शन का सिरा करार दे रही है। ये केस कैसे बंद किया गया, ये बजाते खुद एक बड़ा सवाल है। ये केस 2000 में बनाया गया। इसहाक डार का बयान हल्फी मरकजी मुलजिमान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए काफी था, लेकिन फिर हुआ क्या? कानून को कानूनी उलझनों में फंसाकर कैसे काम निकाला गया, सब कुछ आपके सामने है। मगर यह बात काबिल गौर है कि 2014 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ यह केस बंद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, जी हां, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही थे। अब हुकूमत ने फिर इसे खोलने का इरादा किया है। क्या इस बार जीत इंसाफ की होगी या फिर माजी की कहानी दोहराई जा सकती है? अब वज़ीर-ए-आज़म का दावा है कि वो माफियाज के खिलाफ जीत कर दिखाएंगे। ये हकीकत है या फिर तब्दीली के दावों की तरह एक और दावा? इस पर और वज़ीर-ए-आज़म से पूछे गए अवामी सवालात पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने ये बड़ा अच्छा काम शुरू किया हुआ है, सवालों जवाब का, लोगों के सवाल है, लेकिन आज वो मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। शुगर के हवाले से वो कहते हैं कि जी मतलब ये बड़ी बात है, लोगों को ये कहना पड़ गया जी आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये मैं अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा, मैं तो दुश्मनों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा। तो ये जो बातें उन्होंने कही हैं, पेट्रोल की कीमत सबसे कम है पाकिस्तान में, खित्ते में, आप इससे मुत्तफिक हैं? उसामा साहब, PM जो प्राइम मिनिस्टर है उसका इंटरेक्शन होना चाहिए आवाम के साथ। ये जो एक डिसकनेक्ट होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ऐसे लगता है कि जैसे हुक्मरान जो है वो बिल्कुल आवाम से जुदा हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है ना, इससे ऐसे लगता है कि जो बड़े बड़े अहम इशूज़ हैं, देखिए आज जितने भी इस वक्त बड़े इशूज़ हैं उन सब को प्राइम मिनिस्टर के सामने कब्जा ग्रुपों की बात की गई, चीनी माफिया की बात की गई, महंगाई की बात की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो भी बात की गई। तो ये बड़ा बिल्कुल तरीक़ाकार यही होना चाहिए कि रैंडम बात करें। वो जो होता है ना कि सिलेक्टिव बंदे जो सिर्फ तारीफ़ें की और जनाब ये सारा कुछ किया और चले गए, इस तरह नहीं, रैंडम लोगों से बात करें और आवाम की असल जो ओपिनियन है गवर्नमेंट के बारे में वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि 10-15 ऐसी बातें हैं उन पर चंद सेकंड में आपका कमेंट। एक तो ये कि शहबाज शरीफ को
جو باہر جانا تھا وہ باہر نہیں جا رہے تھے, وہ بھاگ رہے تھے. تو یہ تو نہیں ہم ہونے دیں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ اسامہ صاحب جس طرح سے شہباز شریف جا رہے تھے اسے تو مجھے بھی یہ ایسے لگا کہ وہ بھاگ رہے تھے, بلکہ باہر نہیں جا رہے تھے. کہ آج جمعۃ الوداع لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. آج جناب شام کو کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور جناب رات کو 4 بجے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں عدالت کا فیصلہ لے کے. اس طرح نہیں ہوتا. پروسیجر ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. جو انٹیریئر منسٹری ہے اس تک یہ ریٹن کورٹ کا جواب جانا تھا. اس کے بعد وہاں پر ایک کمیٹی ہے, کمیٹی میں اس کی ڈسکشن ہونی تھی. اس کے بعد فیصلہ ہونا تھا کہ بلی سے نکالنا ہے, کیا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. یہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے چوری چھپے کوئی چور بھاگ نہیں رہا ہوتا ملک سے, وہ اس طرح سے شہباز شریف بھاگ رہے تھے. 13 سال وہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ پروسیجرز کیا ہوتے ہیں. اگر عدالتی فیصلہ آتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر میری بیل ہوئی تو میں کہوں جی میری ہتھکڑیاں کھول دیں اب میں گھر جاؤں گا. سرکار الٹیمیٹلی میں نے جیل ہی جانا ہے, وہاں پہ عدالتی تحریری فیصلہ آنا ہے, اس کے بعد متعلقہ محکموں میں جانا ہے, روکار بننی ہے. وہ روٹ ہو کے پورے چینل کے ذریعے سے عدالتی فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب میں نے عدالتی فیصلہ پکڑا ہو میں پورے پاکستان میں گھماتا پھروں, اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ تو اس طرح ہی بھاگ رہے تھے. پھر ایف آئی اے کے دفتر پر چڑھ دوڑے کہ جی وہاں سے ہم جیسے لے کر آئیں گے, اوے چلو یہ دیکھو عدالتی فیصلہ کرو. ایف آئی اے نے کیا کرنا تھا؟ مسئلہ یہ ایف آئی اے آتی ہے انٹیریئر منسٹری کے انڈر. انٹیریئر منسٹری جو اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. یہ فیصلہ اس کمیٹی کے سامنے جانا تھا, اس فیصلے کو انہوں نے پڑھنا تھا, اس کو سمجھنا تھا, اس کی روشنی میں اس پہ عمل درآمد کروانا تھا. پھر یہ تھا کہ ان کو ایک اپلیکیشن دینی چاہیے تھی انٹیریئر منسٹری میں کہ جناب ہمارے حق میں یہ فیصلہ آ گیا, اس کو الاؤ کیا جائے. یہ کچھ کیے بغیر ہی بھاگ پڑے ہیں. اور یہ جو پیٹرول کوٹ ڈالا, ہیڈ ڈالا اور جناب کہ میں لندن جا رہا ہوں, مگر میں تو حیران رہ گیا ہوں اس دن شہباز شریف. اچھا مہنگائی کے حوالے سے جو سوال ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی پیٹرول کی سب سے کم قیمت پاکستان میں ہے. اگر اس کا موازنہ کرتے ہیں بھارت سے اور بنگلہ دیش اور دیگر جگہوں سے, تو چونکہ پیٹرول آپ نے ڈالر میں خریدنا ہے تو اس لحاظ سے پھر تو آپ سمجھتے ہیں ابھی پیٹرول کی قیمتیں اسٹیبل بھی رکھی گئی, بڑھا سکتے تھے لیکن نہیں بڑھائی. دیکھیں اسامہ صاحب, اگر پھر یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ ڈالر کی قیمت کا بھی کمپیریزن کریں گے کہ بنگلہ دیش میں کتنے کا ڈالر ہے, پاکستان میں کتنے کا ڈالر ہے. بنگلہ دیش میں مہنگائی کی شرح کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے. بنگلہ دیش میں غربت کی شرح کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے. بنگلہ دیش میں پر کیپٹا انکم کیا ہے, پاکستان میں پر کیپٹا انکم کیا ہے. یہ ساری چیزوں کا آپ خالی پیٹرول کی قیمت نکال کے تو موازنہ نہیں کر سکتے. پھر آپ کو ان ٹوٹو ہر چیز کا موازنہ کرنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش میں ایک عام بنگلہ دیشی اتنے ٹکا کما رہا ہے اور پاکستان میں ایک عام پاکستانی اتنا پیسہ اتنے روپے کما رہا ہے. ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے. بنگلہ دیش میں جو لائن ہے اس کے نیچے, غربت کی لائن کے نیچے کتنے لوگ رہ رہے ہیں اور پاکستان میں کتنے رہ رہے ہیں. تو اس طرح سے میں تو اس طرح کی کمپیریزن کو نہیں مانتا کہ وہاں پہ پیٹرول اتنے کا یہاں پہ اتنے کا. ہو سکتا ہے کہ آپ امریکہ میں اس سے بھی مہنگا ہو, لیکن وہاں پہ تو ڈالر چلتا ہے, یہاں پہ 150 روپے کا ڈالر ہے. اچھا تو شوگر ملز پر آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شوگر ملز مالکان نے 22 ارب ٹیکس دیا 5 سال میں. اچھا 22 ارب ٹیکس دیا, 29 ارب کی تو سبسڈی لے گئے, یعنی الٹا 29 ارب روپے وہ سبسڈی کی مد میں حکومت سے لے گئے, ریاست سے لے گئے, اور اس کے علاوہ سنیے کہ 12 ارب روپے کے تو ریفنڈ لے گئے. یعنی 22 میں سے 12 نکال دیں تو باقی تو بچ گئے 10 ارب روپیہ. اچھا یہ بھی 10 ارب روپیہ ٹیکس جو آپ نے, مطلب 12 تو آپ نے واپس لے لیا سارے کا سارا پیسہ, جو 10 ارب آپ نے ٹیکس دیا اس پہ بھی 29 ارب روپے تو سبسڈی لے گئے. تو یعنی پانچوں گھی میں جو محاورہ ہے وہ بھی ان کے لیے تو چھوٹا پڑ جاتا ہے. اسامہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو پانچوں گھی میں وہ محاورہ جو چھوٹا پڑ جاتا ہے. ابھی تو آپ سے شوگر کی بات کریں کہ اس میں یہ سبسڈی بھی لے گئے, ٹیکس آف دا بک بھی یہ بے تحاشا, یہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں آف دا بک بے تحاشا چینی بیچ دیتے ہیں, پھر چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ انتہائی بڑھا چڑھا کر بیچ لیتے ہیں. ایک منوپلی بنائی ہوئی ہے, ایک کارٹل بنا ہوا ہے. یہ تو آپ سے شوگر کی بات کر رہے ہیں. کسانوں کو یہ پیسے دیتے کوئی نہیں ہے, ان کو بیچاروں کو رول کے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ان کی ہر چیز, مولیسز علیحدہ بکتا ہے, گنا علیحدہ بکتا ہے, اسے بجلی جو علیحدہ بناتے ہیں. یہ بڑا لمبا چوڑا, یہ تو ایک ایک چیز کا پیسہ کماتے ہیں, ایک ایک چیز کا پیسہ کماتے ہیں, اور ٹیکس 1 روپیہ ادا نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کارٹلز کو ٹوٹنا چاہیے. بالکل عمران خان ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. چینی شوگر مل مالکان جو ہے ان کی کمر توڑیں, لیکن اس میں سے میری ایک ریکویسٹ ہے اکراس دی بورڈ, یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا چہیتا وہ بچ جائے اور جو آپ کا مخالف ہے اس کو رگڑے. اچھا وزراء بدلنے پڑیں گے اگر اچھی کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو اس میں تو کوئی بات نہیں, جتنی دفعہ مرضی بدلیں کوئی مسئلہ نہیں جی. اچھا اور آخری چیز, سفارت خانوں سے متعلق براہ راست نشر نہیں ہونا چاہیے تھا بیان. اس کے بعد بڑا مسئلہ ہوا کہ جی سفارتکاروں نے شور مچا دیا, جی ہماری اتنی بے عزتی کر دی ہے. تو پھر فواد چودھری سے پوچھیں اس نے کیوں یہ براہ راست نشر ہونے دیا, قصور تو پھر اس کا ہے.
بس اسامہ صاحب میرا خیال ہے کہ نشر ہونا چاہیے تھا، براہ راست نشر ہونا چاہیے تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے تھا، قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سفارت کا نہیں، یہ سرکاری پیسے سے، یہ لوگوں کے پیسے سے، ٹیکس کے پیسے سے ان کو سیلیاں دی جاتی ہیں، اتنا بجٹ ہے ان کا، ان کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے، یہ سروسز کیا پرووائڈ کر رہے ہیں. بس سعودی عرب کا جو ایمبیسی تھی اس میں جو بدعنوانیاں سامنے آئیں، اس طرح بے تحاشا جو لوگ تھے، اب یہ جو پرائم منسٹر نے کھلی کچہری لگائی، اس کو میں کھلی کچہری کہوں گا، جو پبلک انٹریکشن تھا اس میں بھی سر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گلے شکوے ہیں، اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ کس طرح سے سفارت خانے جو ہیں وہاں پر ان کی بات نہیں سنتے، تو یہ چیز اوپن ہونی چاہیے. اچھا سر اب بات ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے آنا چاہیے، کھل کے سامنے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سفارتکار ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جو بھی ہے، کھل کے بات کریں، عوام کو اعتماد میں. کھل کے اب بات کر لیتے ہیں حدیبیہ کیس کی، اس پر کیا ہوگا؟ دوبارہ یہ کیس کھل رہا ہے اور اب تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. نیب کو چھوڑیں جی، ایف آئی اے کریں. ایف آئی اے براہ راست وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے، وہ اس میں کچھ نیا کہہ تو رہے ہیں کہ نئے سرے سے چیزیں ہیں جو جڑتی ہیں تو اس کو دوبارہ دیکھا جائے گا. تو یہ مدر آف آل کرپشن کیسز جس کو کہتے ہیں، کیا اس میں سے اب کچھ نکل سکے گا یا صرف بیان بازی ہوگی یا اس سے آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں اسامہ صاحب، حدیبیہ پیپر مل بہت بڑا ایک آئی اوپنر ہے کہ شریف خاندان کس طرح سے کرپشن کرتے ہیں. کہ لندن میں آپ نے ایک حدیبیہ پیپر مل لائی، وہاں سے لوکل بینک سے لون لیا، وہ مل کبھی فنکشنل ہوئی نہیں. اس کے بعد یہاں سے بے نامی داروں کے ذریعے سے، بے تحاشا لوگوں کے ذریعے سے یہاں سے پیسہ لانڈر کروا کے آپ نے لندن بھیجا. وہاں سے آپ نے یہ شو کیا کہ یہ جو پیسہ ہے حدیبیہ پیپر مل جو ہم نے لگائی ہوئی ہے، اس سے جو ہمیں پروفٹ آ رہا ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. وہ جو وہاں پر جو اس مل کی جو وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی، اس میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ مل کبھی فنکشنل ہوئی نہیں، وہ ہمیشہ خسارے میں رہی. اور جو چیز خسارے میں رہی، جو چیز چلائی نہیں گئی، اس سے پروفٹ کیسے آ سکتا ہے؟ اور یہاں پہ وہ سارا پیسہ جو تھا، یہاں کا جو کالا دھن تھا، وہ کس طرح سے وہ باہر جاتا تھا، باہر سے پھر واپس آتا تھا. اور اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے اس پہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہوا ہے. اور بیان اب یہ جتنا مرضی مکر جائے، وہ جو انہوں نے بیان میں جو ڈاٹس ملائے ہیں نا، جو انہوں نے اکاؤنٹس ملائے ہیں، اسامہ صاحب اصل چیز ہوتی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو جب ویریفائی آن گراؤنڈ کیا جاتا ہے، تو وہ چیز اگر آن گراؤنڈ ویریفائی ہو جائے تو چیزیں ڈاٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. سارے ڈاٹ کنیکٹڈ ہیں. اسحاق ڈار اب چاہے 10 دفعہ گئے، میں یہ مجھ پہ پریشر کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، لیکن جو نے باتیں کی اس کو جو ویریفائی کیا گیا وہ بالکل ٹھیک درست ثابت ہوئی. فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، اس کا اچھا دیکھیں، فلاں کے سائن میں کرتا تھا، فلاں کے سائن وہ کرتا تھا، اس طرح میں نے اکاؤنٹ کھولا، اس طرح سے پیسے جاتے تھے شریف خاندان کے، سارے کیس. اور اچھا یہ جو ایون فیلڈ سارے فلیٹس ہیں یہ چھڑوائے گئے، یہ رہن رکھے گئے تھے، یہ بھی جب لندن میں فیصلہ آیا جب یہ پیسے ڈالرز دے کر چھڑوائے گئے. حدیبیہ پیپر مل جہاں پر جب اسٹیبلش کرنی سے اس کے اگینسٹ جو لون لیا گیا تھا، اس لون کے اگینسٹ جو فلیٹس رکھوائے گئے تو یہی تو فلیٹس تھے، وہ اور وہ وہاں پر پیپر میں، وہاں پہ جو گولڈ ہے ہمارے ہیں ہی نہیں، پیپر میں، اور یہ کہتے رہے ہمارے ہیں ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے 2006 میں خریدے تھے. اگر 2006 میں خریدے تھے تو یہ بھی 96-7 میں یہ کس طرح سے انہوں نے رہن رکھوا دیے واپس، نہ صرف رہن رکھوا دیے، پھر بچا لیے، پھر اتنے ان کو یہ پیارے تھے فلیٹس کے، اس کے لیے پھر ڈالرز بھی دیے وہاں لندن کی عدالت. وہ تو دینے پڑنے تھے سب، وہ پاکستان تو نہیں ہے، وہاں تو وہ پیسے دینے ہی پڑنے تھے. لیکن اسامہ صاحب اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا، ہائی کورٹ نے اس کیس کو بند کر دیا. اس کے بعد نیب جو تھی وہ اس نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گیا ہی نہیں. اس کے بعد جب نواز شریف کی وہ نواز شریف والا کیس گیا، پاناما لیکس والا کیس گیا، اس میں جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی نے جو اپنی ریکمنڈیشن دی، اس میں انہوں نے ایک ریکمنڈیشن یہ بھی دی کہ یہ جو کیس ہے یہ مدر آف آل، اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے ساری چیزیں کلیئر کی حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے. تو وہ جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس نے نیب کو الاؤ کیا کہ وہ جو ٹائم پیریڈ آ گیا تھا کہ جی وہ کہ جناب اب آپ اپیل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں، وہ ریکوائرڈ ٹائم گزر گیا ہے. تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ نہیں آپ اپیل کریں جا کے، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کو سنے گی. اس بینچ کی اس فیصلے کی روشنی میں نیب نے اپیل کی. اپیل میں جو اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو کیس گیا، جس کو وہ بینچ 3 رکنی بینچ جس کو قاضی فائز عیسیٰ لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب تک نیا ایویڈنس نہیں لے کے آئیں گے اس وقت اس کیس کو نہیں کھولا جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ نیا ایویڈنس لے آئیں، مجھے بتائیں، میں کھول دوں گا. اب مسئلہ یہ کہ ایف آئی اے کو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کرے. ایف آئی اے جب انویسٹیگیٹ کرے گی اور اگر وہ کسی کو شریف خاندان یا کسی کو سمن بھیجتی ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا جائے گا کہ جناب سپریم کورٹ نے اس کو بند کیا تو یہ ایف آئی اے کس طرح سے مجھے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے وہ کورٹ میں جائے گا.
پھر اصل مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ کے پاس جو بھی نئے ایویڈنسز ہیں وہ ان کو نئے سرے سے سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے پڑیں گے کہ جناب یہ نئے ایویڈنسز ہیں. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس نئے ایویڈنسز ہیں تو وہ کورٹ کے سامنے لے کے آئیں تو کورٹ اس پہ فیصلہ دے دے گی کہ اس کو دوبارہ کھلنا چاہیے یا نہیں. تو نیب نے کہا تھا جی ہمارے پاس اس میں نئے ایویڈنسز نہیں ہیں. وہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 2014. نہیں سر 2000 میرا خیال ہے 2014 میں نہیں. یہ بات کا جب پاناما لیک کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اچھا اس کے بعد جب گیا. اچھا ٹھیک. پاناما لیکن جو فیصلہ آیا تھا روشنی میں وہ جب گئی تھی, جو ویسے فیصلہ آیا تھا حدیبیہ پیپر مل کا فائنل فیصلہ, وہ ان کے دور میں ہی آیا 2014 میں آیا تھا. 2014 میں آیا تھا, لیکن یہ بعد میں اپیل گئی تھی. تو اسامہ صاحب اس میں اب ان کے پاس اگر ایویڈنسز ہیں تو یہ کورٹ کے سامنے لے کے آئیں گے. کورٹ ان ایویڈنسز کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ کیس واقعی ایویڈنسز ہیں اور یہ کیس ری اوپن ہوتا ہے تو پھر اس میں شریف برادران تو نہیں بچتے. اس میں بڑی کلیئرلی ایویڈنسز ہیں, اس میں ہر ڈاٹ کنیکٹڈ ہے. یہ کہ کس طرح سے پیسہ یہاں سے بلیک منی جو تھی وہ منی لانڈر ہو کے باہر جاتی رہی ہے, وہاں سے کس طرح سے وائٹ ہو کے واپس آتی رہی ہے. ہر چیز کس طرح سے وہاں سے جو فلیٹ خریدے گئے اس میں یہ بھی کاغذ ہے کہ یہ جو جب وہاں پر لون لی گیا حدیبیہ پیپر مل کے لیے تو اس میں جو فلیٹ دکھوائے گئے وہ یہی تو فلیٹ تھے ایون فیلڈ والے. تو یہ ساری چیزیں اس کیس میں ہیں, یعنی ساری کرپشن کی جو پوری ٹریل ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کیس دوبارہ اوپن ہوتا ہے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں تو ملتی چلی جائیں گی. کہاں سے پیسہ کس طرح سے گیا, ایون فیلڈ بھی اس میں آ جائے گا. سارا یہ کیسز سارا جو حدیبیہ پیپر مل کا بات آئے گی, وہاں سے جو لون لیا گیا اس کی بات آئے گی, لون کے خلاف کون سی پراپرٹیز بھی آئیں گی ساری, کہ جس طرح یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کرواتے تھے باہر سے پیسہ کس طرح یہاں پر اکاؤنٹس میں لاتے تھے. تو یہ خالی جو کہہ رہے ہیں سلمان شہباز جانتا ہے, میں نہیں جانتا شہباز. نہیں سر, نہیں وہاں نہیں. وہ سلمان شہباز اس وقت تو بچے تھے, اس میں ڈائریکٹلی نواز شریف اور شہباز شریف یہ دونوں انوالو ہیں ڈائریکٹلی, بچے نہیں ہیں اس میں, یہ دونوں ہیں اور مریم ہے, یہ تینوں ہیں. یہ تینوں کے نام ہے حدیبیہ پیپر مل میں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں تو کوئی بزنس کرتا ہی نہیں, میرے نام کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. شہباز شریف بھی یہ کہتے ہیں, نواز شریف بھی کہتے ہیں, لیکن اس کیس میں ڈائریکٹلی مین مرکزی ملزمان یہ ہیں. اچھا سر, چونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہم نے بات کرنی ہے فلسطین کے حوالے سے بھی. جس طرح سے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر, اور اسرائیل نے اب ظلم کے تو پہاڑ بھی اب لفظ چھوٹا نظر آ رہا ہے. ظلم اتنا بڑھا دیا کہ پہلے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا اور اب نہتے فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اور درجنوں کو شہید کر دیا, جس میں کم از کم 9 بچے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے علامہ امین شہیدی صاحب سے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مشہور عالم دین ہے, اور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ابھی نیوز اپڈیٹس ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کی ایک اور رات, اور 24 سے زیادہ نہتے معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا, جس میں کم از کم 9 بچے ہیں. 9 بچے ہیں جن کو اس طرح سے شہید کیا گیا ہے. بمباری کی گئی ہے, پہلے مسجد اقصیٰ قبلہ اول اس پر اس طرح سے حملہ کیا گیا, اور اس کے بعد اب شہری آبادی پر اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی ہے, اور اس طرح سے نہتے فلسطینیوں کا خون بہایا گیا ہے, اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب جمعۃ الوداع پر بھی اس طرح حملہ کیا گیا اور وہاں پر موجود نمازیوں کو زخمی کیا گیا, 300 سے زیادہ لوگوں کو تب زخمی کیا گیا تھا. 100 سے زیادہ لوگوں کو 27ویں شب جب وہ عبادت کر رہے تھے وہاں پر مسجد اقصیٰ میں, تب ان کو زخمی کیا گیا. لیکن اب تو بات شہادتوں تک جا پہنچی ہے. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. معروف عالم دین ہے. مفتی صاحب, بہت دل دکھتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ جو مسلمان ریاستیں ہیں یہ اس طرح سے کیوں اس پر کھڑی نہیں ہوتی؟ اب تو 61 تعداد ہو چکی ہے مسلمان ملکوں کی. مسلمان آپ جیسے لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں, لیکن جب تک حکمران نہیں کچھ کریں گے, کیا اتنے کمزور ہیں یہ 61 ممالک؟ اور میں شکریہ ادا کروں گا علامہ امین شہیدی صاحب کا بھی, انہوں نے جوائن کیا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسامہ بھائی, ہمارا آپ سمیت ہم سب کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مسلمان ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو دوسرا عضو اس درد کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت من حیث القوم پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جو ہمارے عیاش حکمران ہیں 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور چونکہ میں بحیثیت پاکستانی، میں اپنے پاکستانی ہونے کے حوالے سے ایک آزاد ملک میں، ایک جمہوری ریاست میں اس کا باسی ہونے کے ناطے سے میں کہوں گا کہ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جو 2 ملک ہیں جن پر پوری اسلامی ریاستوں کی نظریں ہیں، جن میں پاکستان ہے اور دوسرا سعودی عربیہ ہے، اور سعودی عرب کو اس وقت عالم اسلام کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان واحد ایٹامک پاور ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کو بھی ایک قیادت دی گئی ہے اور قائد سمجھا جاتا ہے. لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے ان حکمرانوں کے لیے کہ ہمارے اس پاکستان کے وزیر اعظم اور سعودی عربیہ کے حکمران اور ان کے جو بادشاہ ہیں وہ کل اکٹھے ہوئے اور ان کے وہاں موجود تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ بمباری بھی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی تھیں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی بھی ہو رہی تھی، اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی ہماری اس حوالے سے آپس میں کوئی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے ان حکمرانوں کو کہ ان کو یہ کب جاگیں گے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسامہ بھائی کہ میں جن الفاظ کے ساتھ مذمت کروں ان لوگوں کے اس انداز فکر کی اور ان کے اس طرز عمل کی. تاہم بحیثیت مسلمان پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جہاد پورے عالم اسلام پر فرض ہو چکا ہے، اور اب پورے عالم اسلام کے علماء کو چاہیے کہ وہ متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیں کہ اسرائیل کے خلاف، صہیونی اس ریاست کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں 56 سے زائد اسلامی ممالک کے، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس وقت اعلان جہاد کریں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر یہاں پاکستان یا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر عیسائیوں کا، یہودیوں کا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا کتا بھی مرتا ہے تو پوری دنیا کے عیسائی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودی کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے مذاہب والے وہ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں. لیکن شرم کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے ان حکمرانوں کے لیے کہ نہتے فلسطینی اس وقت دنیا کی ایک دہشت گرد ریاست اور دہشت گرد قوم یہودیوں کا، اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں نہتے ہو کر، اور یہ بالکل ان کو بولنے تک کی فرصت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ڈوب مریں یہ سارے حکمران اور ڈوب مریں یہ سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایٹم بموں کا اچار ڈالنا ہے، انہوں نے میزائلوں کا جناب ان کا مربع بنا کے کھانا ہے. کیا کرنا ہے کہ جس وقت ہماری ریاستیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون جو ہے نا بہ رہے ہیں، اور یہاں سے جناب یہ ڈٹائی کے ساتھ سارے بے غیرت چپ بیٹھے ہیں. میں ان کی مذمت کرتا ہوں اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے مت کی ہے، وگرنہ تو میڈیا کے اوپر بھی اس وقت بھائی مردگی چھائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مرے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کہ جو اگر یہیں پر یہاں ایک عیسائی جناب دہشت گرد ملک کے دہشت گرد اگر کوئی کسی ایک کلیسے کے اوپر حملہ کر دیں جس کو حالانکہ ریاست اس میں انوالو نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے یہ جتنے بھی یہاں کے اینکر اور ہمارے میڈیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں تو یہ جناب پروگرام کرتے نہیں تھکتے. لیکن آج ہمارے یہ بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی چھائی ہوئی یہ خاموشی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی بے غیرتی کا ایک واضح ثبوت ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس وقت آپ جیسے لوگ اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں وہ قابل لائق تحسین ہیں اور لائق تقلید ہیں. جی، ہمیں علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً آپ کے چہرے سے بھی نظر آ رہا ہے آپ بھی بڑے افسردہ ہیں، غم میں ہیں، مگر یہ انسانی حقوق اب کہاں چلے جاتے ہیں؟ یعنی درجنوں لوگوں کا خون بہانا یہ انسانی حقوق میں نہیں، ورنہ کسی کا قتل عام ہو جائے، یہودیوں کا ایک تھا تو جی اس پر بات بھی کرنا جو انسانی حقوق کے خلاف ہو جاتا ہے. یہاں آپ نے بچوں کو شہید کر دیا،
اور نظر آ رہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے. اس کو آپ جنگی جرائم کہیں, جو بھی بدترین اس کو آپ وائلنس کہیں گے, ٹیررزم, دہشت گردی ہے. طیب اردوان نے تو کہا ہے یہ دہشت گردی ہے, لیکن یہاں کہاں ہیں عالمی تنظیمیں, کیوں سو گئی ہیں؟ اس سے بڑھ کر کون سا وائلنس ہوگا انسانی حقوق کے خلاف؟ تو انسانی حقوقی تنظیموں کو سانپ سونگ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی, آپ کی اٹھائی ہوئی باتیں بالکل درست ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو مغربی دنیا کی نظر میں انسان صرف وہ سرمایہ دار ہیں جن کا آرڈر دنیا پر چلتا ہے, یا وہ سیاستدان ہیں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ سفید چمڑی والے ہیں جن کو انہوں نے عزت دی ہوئی ہے. باقی تمام جو دنیا کے انسان ہیں وہ استحصال کے لیے ہیں, ان سے کام لینے کے لیے ہیں, اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. اس لیے جب انسانی حقوق کی بات کی جائے گی تو یا اسرائیلیوں کے حقوق کی بات کی جائے گی, یا امریکنز کی, یا یورپینز کی. باقی دنیا کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. باقی دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کا کوئی حق تسلیم کیا جائے. اس بنیاد پر انسانی حقوق کا نام لیں, یا اقوام متحدہ کا نام لیں, یا عالمی فورمز کا نام لیں, یہ سارے کے سارے وہ لٹیرے, وہ بدماش اور وہ ڈاکو ہیں جن کا کام غریب اقوام کو لوٹنا, ان کا خون نچوڑنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. یہ جنگل کی طرح سے ہے دنیا, اور اس جنگل میں جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر دوسرے اپنے حیوانات کا شکار کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اور اس کو اپنا حق بھی سمجھتا ہے. اس لیے اس وقت اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے اس کو اپنا حق سمجھ کر رہا ہے. افسوس تو ہمیں ان مسلمان حکمرانوں پر ہے جو جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ مغرب اور امریکہ کے زیر تسلط اور زیر نگین چلے جاتے ہیں, اور ان کی نگاہ میں بھی حقوق کی جب بات آتی ہے تو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ امریکیوں کی نگاہ میں کس چیز کو حق کہا جاتا ہے یا کس چیز کو انسانی ذمہ داری کہا جاتا ہے. باقی ان کی نگاہ میں بھی وہ چیزیں, وہ ویلیوز ساری کی ساری پامال ہو چکی ہیں. آپ اس وقت دیکھیے نا کہ وہ جو زینب نام کی بچی کی گردن پہ اسرائیلی سپاہی کے گھٹنے رکھے ہوئے تھے, یہ گھٹنا اس بچی کی گردن پہ نہیں تھا فلسطینی بچی کے, یہ 57 اسلامی ممالک کے بغیرت حکمرانوں کی گردن پہ تھا کہ تم ہمارے گھٹنے کے نیچے ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت اگر آپ اسلام کو ایک طرف چھوڑ دیں, انسانیت کو ایک طرف چھوڑ دیں, عربزم کہاں چلا گیا؟ وہ جس عرب لیگ کا سب سے بڑا جھنڈا یہ ہوتا تھا کہ ہم عرب مفادات کی حفاظت کریں گے, اس کے علمبردار اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت فلسطین کے اندر مسجد اقصی کو انہوں نے ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے, خون کی ندیاں بہا دی ہیں. فلسطین کے گلی کوچوں میں بموں سے حملے کیے جا رہے ہیں, ڈرون طیاروں سے حملے کیے جا رہے ہیں, اور ڈرون طیاروں کے نتیجے میں راہ چلتے لوگ زندہ زندہ جل رہے ہیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. اس وقت آپ کا میڈیا شاید ان ویڈیوز کو دکھانے کا متحمل بھی نہیں ہے, ایسے مظالم کی داستانیں ہیں. لیکن اس کے باوجود 57 اسلامی ممالک کے حکمران سوئے ہوئے ہیں, وہ جو بڑی بڑی تحریکوں کے علمبردار لوگ تھے وہ سوئے ہوئے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم OIC اس وقت سوئی ہوئی ہے. اب جب یہ جن کا اپنا درد ہونا چاہیے تھا, جن کا اپنا یہ سب سے بڑا حق ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتے, جب یہ سوئے ہوئے ہیں, اور صرف سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس وقت گریٹر اسرائیل کے جس خواب کو امریکیوں نے پوری دنیا میں امپلیمنٹ کرنا چاہا اس کا یہ حصہ بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کو سعودی عرب نے اس مقام تک تسلیم کر لیا ہے کہ اس پر بات نہ آئے, صرف کاغذات پہ سائن ہونے کی دیر ہے, لیکن عملی طور پر اسرائیل اور سعودی اس وقت بھائی بھائی بن چکے ہیں. امارات نے تسلیم کر لیا ہے, ترکی پہلے ہی تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور 18 ارب ڈالر کی اس کی ٹریڈ چل رہی ہے. اب اردن نے تسلیم کیا ہوا ہے, مصر نے تسلیم کیا ہوا ہے,
जिन अरब ममालिक से ये तवक्को थी कि वो सिर्फ अरबिज्म के नाम पर ही सही फलस्तीनियों के हक में कोई आवाज उठाएं, उनकी भी ज़बानें तस्लीम करने की जा रहे हैं जिनसे ज्यादा तवक्को। अल्लामा साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेनी है, अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। फ़लस्तीनियों पर ढाए जुल्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब, अब मुल्कों से जब बात की जाती है वो कहती है हमने मजम्मत की है, तुर्की ने तो कहा है कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम होते हैं, सब साथ मिलें, ये सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। यूएई ने भी कहा है कि ये वायलेंस फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, मुसलमानों का हक है, उनको इबादत का हक मिलना चाहिए, क़िबला अव्वल है, चले कब्ज़ा हो गया फ़लस्तीन पर, क़िबला अव्वल पर इसराइल का, तो इसका मतलब ये तो नहीं हमसे वो हक छीना जाए। सऊदी अरब ने हत्ता के जो है इसकी मजम्मत की है। वो मालिक जिनके बारे में कहा जा रहा था कबूल करने वाले हैं, बोल नहीं रहे थे, तो ये इससे आपका ख्याल है कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर ओआईसी के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी शदीद मजम्मत जाती है, या कम से कम एक इशारा दे दिया जाए कि हम बाइकआउट कर देंगे इसराइल का, उसकी मसनूआत का बाइकआउट कर देंगे या उन कंपनियों का बाइकआउट कर देंगे, इतना ही कर दें, तो आपके ख्याल से ये एक बहुत बड़ा धचका नहीं होगा इसराइल के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर मुजम्मत कमज़ोर लोगों की ज़बान पर जारी होने वाले वो घटिया अल्फाज हैं जिनसे दुश्मन को ढारस मिलती है कि ये लफ्ज़ों से आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मुजम्मत का मतलब क्या है? एक ऐसे लोग जो ओबाश थे, बदमाश थे, पूरी दुनिया से उनको अमेरिका ने, बरतानिया ने इकट्ठा किया, फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीनी, उनके हाथ में दी और उनको एक मुल्क का मालिक बना दिया और असल मालिकों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, और वो आपके भाई थे, आपके बेटे थे, उनको दरबदर होते देखकर आप कहेंगे हम सिर्फ मुजम्मत करते हैं। मुजम्मत का मतलब क्या है? और फिर 70 सालों में इस मुजम्मत ने इसराइलियों का क्या बिगाड़ा, और फिर उस मुजम्मत से आगे बढ़कर इस वक्त मैं आपको आप जरा इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि उर्दुन का इस वक्त तिजारती हुजम सऊदियों के इसराइलियों के साथ क्या है, तुर्कों का क्या है, तुर्की का, इसी तरह से सऊदियों का क्या है, इसी तरह से यूएई का क्या है। ये जो मुसलमान ममालिक हैं, ये अगर इसराइल को गासिब समझते हैं तो फिर गासिब समझने के बाद फलस्तीनियों के साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते? कब तक वो फलस्तीनियों के कत्ले आम का तमाशा देखते रहेंगे? एक ईरान ने मगरबी पट्टी को पूरी तरह से मुसल्लह किया, जिसकी बुनियाद पर इसराइलियों को अपने इर्द गिर्द दीवारें बनाकर अपने आप को बचाने के लिए हजार जतन करने पड़े। एक ईरान ने चंद मिसाइल उनको दिए, जिसकी वजह से इस वक्त आपने देखा होगा पिछले दिनों हैफा के करीब इनका इसराइली फलस्तीनियों ने एक मिसाइल भेजा, और वो मिसाइल जब गिरा तो वहां पर जिलजिला बरपा हुआ। अगर आप फलस्तीनियों की हिमायत कर सकते हैं तो वो ये है कि फलस्तीनियों को मुसल्लह करें, फलस्तीनियों की सिफारती मदद करें, फलस्तीनियों की सियासी मदद करें, फलस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा में सपोर्ट फराहम करें, और जब ये काम करें तो उसके बाद कहें कि हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, इसराइल से तिजारत आप करें, इसराइल से टेक्नोलॉजी आप लें, जासूसी के आपके मुश्तरका मुआहदे उनके साथ हों, और तमाम तर टेक्नोलॉजीज के इंतकाल के मुआहदे आप करें, और ये सब कुछ करने के बाद ज़बानी तौर पर कहेंगे हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, तो ऐसी मजम्मत पर तो तमाम अक़वाम आलम मिलकर थूकती हैं। इन मजम्मतों से कुछ नहीं होने वाला। इसराइल कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, हमारी कमजोरी ने उसको ताकत बनाया हुआ है। इसराइल कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है, उसके पास अगर जंगी मशक़ें करना चाहे तो 200 किलोमीटर की जमीन नहीं है, इधर से उस पार जाना चाहे, एक मिसाइल इस्तेमाल करना चाहे तो उस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए भी उसकी अपनी सरजमीन जिस पर वो काबिज है इतनी छोटी है कि उसको किसी और मुल्क में जाकर जंगी मशक़ें करनी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन अल्लामा साहब 1967 में जो जंग हुई तो अरब ममालिक को उसमें शिकस्त हुई, और उसके बाद ही तो बैतुल मक़दस पर कब्जा हुआ। 1967 में कई ममालिक ने मिलकर इसराइल को शिकस्त देना चाहिए और उसमें नाकाम हुए। पाकिस्तान ने भी उसमें हालांकि सपोर्ट की और इसराइल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया बैतुल मक़दस पर।
قبلہ اول پر. اس کے بعد سے ہی تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمارا ہے سارا علاقہ, فلسطینیوں کو وہاں پر گھسنے تک نہیں دیتے, ان کے گھروں سے اب بھی ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے زبردستی, اور وہاں پر آ کر یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی. وہ اتنا چھوٹا ملک ہے, آبادی کم ہے, لیکن ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے. ابھی آپ دیکھیں حماس کے کمانڈر کو تو شہید کر دیا انہوں نے بیچارے کو, جو آواز اٹھاتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک بلکہ اس سے زیادہ ہیں, تو یہ کوئی فورس ایسی بنائے کہ جناب ہم اپنے قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے فورس ہے, یہ ادھر جائے گی اور ادھر لڑ سکتی ہے اگر اب اسرائیل نے باری بات نہ مانی. کچھ اس طرح نہیں ہوتا دیکھتے آپ؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سارا ڈرامہ تھا. اگر عرب ممالک مل کر اسرائیل کا خاتمہ کرنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. 2006 میں مجھے یہ بتائیں, حزب اللہ نے 33 روزہ 32 روزہ جنگ میں اسرائیل کو ناخن چنے چبوائے یا نہیں چبوائے؟ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو ذلت اور خاری کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں پڑا؟ جبکہ حزب اللہ کوئی بڑی فورس تو نہیں تھی, حزب اللہ کوئی کسی ملک کا نام نہیں تھا. ان کے پاس چند ہزار سپاہی ہیں اور چند میزائل. چند ہزار سپاہیوں اور چند میزائلوں کے ساتھ ایک عوامی فورس ہو کر اگر انہوں نے اسرائیلیوں کو ناخن چنے چبوائے ہیں تو پھر یہ جو بڑے بڑے ممالک 44 ممالک کی فوجیں جمع کر کے یمن پر چڑھ دوڑتے ہیں اور 8 سالوں سے یمن کے مظلوم ملک اور مظلوم قوم کو ملیامیٹ کرتے ہیں, کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر ایک بم پھینک سکیں, ایک ڈرون پھینک سکیں؟ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل عملی طور پر چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہے. اگر یہ عرب ممالک اس کو سانس کا ایندھن فراہم نہ کریں, اس کو خون کا ایندھن فراہم نہ کریں تو اسرائیل اپنی موت آپ مر جائے. اگر عرب ممالک صرف بائیکاٹ کریں اور اپنی سرحدیں بند کر دیں, عرب ممالک صرف اپنا بزنس بند کر دیں, عرب ممالک یہ جو لین دین ہے صرف یہی بند کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. ٹرمپ نے جو صدی کی ڈیل کا منصوبہ بنایا تھا اس میں یہی تھا کہ اس مشرق وسطی میں اسرائیل کو ایک بڑے پاور کے طور پر اس طرح سے مضبوط رکھنا ہے کہ جنگ کی فضا ہمیشہ رہے, تاکہ یہ سارے عرب ممالک اس مشرق وسطی کے چوکیدار کے خوف میں امریکیوں اور یورپین سے اسلحہ خریدتے رہیں اور اس سے نہ لڑیں, آپس میں لڑیں. اس وقت آپ دیکھیں مشرق وسطی میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہے, اس کے بعد یو اے ای ہے, کچھ اور ممالک ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ان کا یہ اسلحہ کس کے خلاف ہے؟ مسلمان ممالک کے خلاف, اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ وہ جو بیچارہ فلسطینی روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے اس کے لیے یہ استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ اور ادھر یمن میں وہ جو موحد ہے, قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والا بیچارہ مسلمان ہے, اس پر شب و روز استعمال ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عرب کے کوئی بھی ممالک ہوں, یہ اس وقت اس عالمی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس میں صدی کی ڈیل شامل ہے, جس کے ذریعے سے اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے امریکیوں نے اور مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر, اور اس خطے میں جنگ کی آگ مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے بھڑکانی ہے جس سے ان کی طاقت کبھی بھی اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہو. آج چلیں اب یہ جو عرب ممالک آپ کہہ رہے ہیں ان کا ایک عرب لیگ الگ سے ہے, وہ نہیں آتے, کیا ترکی, پاکستان, ایران, یہ ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مل کر کچھ کر سکتے ہیں؟ باقی تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. کیا ایک الگ بلاک بنا کر کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا وہ ایفیکٹو ہوگا؟ دیکھیے اس وقت مسلمان ممالک کے پاس بہت طاقت ہے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, ایران ایٹمی ملک بننے جا رہا ہے. 40 سالوں سے ایران کے خلاف پوری دنیا کی معیشت اور ٹیکنالوجی کی پابندیوں کے باوجود اس وقت سپر پاورز کی آنکھوں میں جو ملک کھٹکتا ہے پوری دنیا میں, واحد ملک وہ ایران ہے. عراق اس وقت عوامی لحاظ سے امریکیوں کی قبرستان بننے جا رہا ہے اور امریکیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خطہ اور ان کی سرزمین چھوڑیں, اور ہر روز امریکی اپنے گرد اپنے حفاظتی حصار میں اضافہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ عراق کی زمین ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے, سیریا کی زمین امریکیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے, افغانستان کی زمین امریکیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے. ایسے میں یہ مسلمان ممالک ہیں جن کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے خطے کو آزاد کرانا اور امریکیوں, اسرائیلیوں اور
یورپینز کے چنگل سے مسلمان ممالک کو بچانا، اس کے بارے میں سوچنا مسلمان ممالک کا فرض ہے۔ اگر پاکستان، ایران اور یہی سعودی عرب اور ترکی اگر اس چنگل سے نکل سکیں جو امریکیوں نے جال بنا ہے، اس جال سے نکل سکیں اور اپنا بلاک بنا سکیں، تو 4-5 ممالک بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو بھی آزادی کی نعمت سے نوازے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے آزادی، آج دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے فلسطینی مسلمانوں کا کہ اپنی مرضی سے وہاں پر عبادت بھی نہیں کرنے دی جا رہی، الٹا ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।